अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉप 10 पाकिस्तान और मैं हूँ सईदा इरम। नाज़रीन, दुनिया में बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगह हैं जो अपनी खूबसूरती में, अपने कुदरत की तरफ से उनको जो ख़जाने मिले हैं, जो वसाइल मिले हैं, उनके हवाले से जानी जाती हैं, मानी जाती हैं। लेकिन बहुत सी कम जगहें ऐसी होंगी, बहुत सी कम तारीख़ें ऐसी होंगी जो कि मल्टी डायमेंशनल हैं। कश्मीर, जिसको हम जन्नत नज़ीर भी कहते हैं, वो एक ऐसी वादी है जिसका हुस्न भी बेमिसाल है, जिसके वसाइल भी लामहदूद हैं, जिसके लोग इंतहाई मिलनसार हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जिद्दोजहद की तारीख़ भी ऐसी है कि जिसका ज़िक्र हमारी तारीख़ के हर सफ़े पे यकीनन बहुत ही रोशन अल्फाज में किया जाएगा और हमेशा तारीख़ में याद रखा जाएगा उन लोगों की जिद्दोजहद को। आज का प्रोग्राम उसी धरती के लिए, उस धरती के लोगों के लिए, उसकी बेमिसाल कुर्बानियों के नाम हम करते हैं। हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद लोन साहब, सीनियर हुर्रियत लीडर हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे ना सिर्फ ये कि कश्मीरियों की जिद्दोजहद क्या है अपनी ज़मीन के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, बल्कि उस धरती की कुछ खूबसूरत यादों को भी उनके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में वक्त देने का। जैसे सर मैंने पहले बात की कि बहुत कम जगह ऐसी होती हैं जो कि बहुत सारी जहतों में अपने अंदर यकताई रखती हैं और हर हवाले से उनका ज़िक्र इतना मुनफरिद होता है कि उसको ज़िक्र किए बगैर रहा नहीं जाता। जब भी हम कश्मीर का ज़िक्र करते हैं, हम जिद्दोजहद का ज़िक्र करते हैं, एक तवील कुर्बानियों का ज़िक्र करते हैं। थोड़ी सी हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस खित्ते की, इस वादी की तारीख़ क्या है और उसकी इनफरादियत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि जहां आपने वादी कश्मीर की तारीख़ पे कहा कि आप बात करें, उसकी खूबसूरती पे। कश्मीरी एक बहुत मोहब्बत करने वाली कौम है, बहुत ही मिलनसार है, सादगी को पसंद करते हैं। तो वहीं कश्मीरी हमेशा जुल्म में पिसता रहा। जहां कश्मीर की एक बड़ी तवारीख़ है, गैर रियासती लोगों ने हमेशा कश्मीर पे रोल किया, कश्मीर पे जुल्म व सितम ढहाए। तो वहीं कश्मीर की खूबसूरती की अगर हम बात करें तो ये वाकई जन्नत नज़ीर है और दुनिया में इस जैसी कोई खूबसूरत जगह नहीं है। और जहाँ पर आज भी अगर आप देखें, जो मुग़ल बागात हैं, मुग़ल गार्डन्स हैं, टूरिज़म का एक बड़ा रश होता है वहाँ पर, दुनिया भर से लोग आते हैं इन हालात के बावजूद भी इन नज़ारों को देखने के लिए। मुझे भी वो दिन याद आते हैं जब हम लड़कपन में थे, कॉलेज की लाइफ थी, अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, कूदते थे और वो लहलहाते हुए वो खेत खलियान, वो पगडंडियाँ, वो आबशार, वो खूबसूरत नज़ारे, वो बागात, वो जंगलात, वो सफ़ेद बर्फ़ से लिपटी पहाड़ियाँ। तो इस तरह से कश्मीर के अंदर जहाँ पर खूबसूरती को हम बयान करते हैं और दुनिया से जब लोग भी आते हैं और फिर कलम बंद करते हैं उन नज़ारों को जो वहाँ देखने आते हैं दुनिया भर से। तो वहीं कश्मीर के अंदर भी जहाँ जुल्म सितम है, इसके बावजूद कश्मीरी अपनी ज़िंदगियों को मुश्किलात में डालकर उसको आबाद रखे हुए हैं और अपने कॉज के साथ भी कमिटमेंट जो है वो लाजवाल है। वो खाने, वो जब हम कोई ईद का दिन हो, खुशी का दिन हो, कश्मीरी वाजवान तो बड़ा फेमस डिश है, जो रेसिपीज़ है इनकी, तो वहीं वो सब कुछ हमें याद आ रहा है। जी बिल्कुल सर, जैसे भी आपने जिक्र किया कि आपको के पास तो उस धरती की बहुत सारी यादें भी होंगी। आपने दुनिया देखी, दुनिया का सफ़र किया, मुख्तलिफ़ जगहों को आपने डेफिनेटली नेचुरल जो ब्यूटी है उसको भी एक्सपीरियंस किया होगा, खाने खाए होंगे। तो वो कौन सी कश्मीर की खसूसियात हैं, चाहे वो उनके खानों के हवाले से हो, चाहे वो उनकी सैर व सियाहत के हवाले से हो, चाहे वो उसकी खूबसूरती, जिसको आज भी आप मिस करते हैं और आपको लगता है कि दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, वो जायके या वो जो सकाफती रंग है या वो जो आपकी मेल जोल की चीज़ें हैं वो दुनिया में कहीं और अवेलेबल नहीं हो सकती। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ मैं पूरी दुनिया में होके आया और वो लजीज खाने, वो पुरतकल्लफ, फिर लोगों की मोहब्बत, इस तरह की वहाँ पर जो लोगों के अंदर मैंने देखा है कि मेहमान नवाजी, उसमें भी कश्मीरी बड़े ही आगे हैं।
تو یہ جو وازوان ہے کشمیر کا بڑا فیمس ڈش ہے یہ، اور یہ شاہی کھانا ہوتا ہے اور اس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی. تو وہ کھانے ہمیں یاد آتے ہیں، وہ خوشی کے دن، وہ عیدیں جب ہم خوشی مناتے ہیں تو اس دوران بھی بہت سارے پکوان جو ہے نا وہ پکائے جاتے ہیں، پھر کھائے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے بے شمار وہاں پر کھانے کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو باقی چیزیں ہیں، ثقافتی سرگرمیاں، ثقافتی ہے، بالکل کلچرل ہمارا، ثقافت ہماری، اور کشمیریوں کی وہ سادگی، وہ پھر کشمیری سانگس جو کشمیری میں گائے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ کالج کی لائف وہ مجھے بڑی یاد آ رہی ہے. وہ کھیل کود، وہ دن بڑے یاد آ رہے ہیں. ایک دن آئے گا کہ جب آپ اپنی انہی وادیوں میں واپس چلے جائیں گے. اب ہم تھوڑا سا جدوجہد کی طرف آتے ہیں. کشمیریوں نے ایک بڑی طویل جدوجہد کی ہے آزادی کے لیے. اس پوری جدوجہد کی تاریخ پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اتنی طویل جدوجہد جس میں نہ کہیں تھکنا نظر آتا ہے، نہ کہیں مایوسی نظر آتی ہے، نہ کہیں کم ہمتی نظر آتی ہے، تو اس پوری جدوجہد کو اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو کیسے بیان کریں گے؟ دیکھیں 1931 سے ایک ایسی جدوجہد کا آغاز ہوا جب کشمیریوں نے اعلان جہاد کیا ظلم جبر کے خلاف، اور اذان دیتے ہوئے 22 لوگ شہید ہوئے. اس وقت ڈوگرا حکمران تھے جنہوں نے امرتسر ٹریٹی کے ذریعے کشمیر کو خریدا تھا. پھر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لوگ غلامی میں پس رہے تھے، وہاں پر قدغنیں تھی، اظہار آزادی رائے اس وقت بھی نہیں تھا، اور وہاں پر گائے کا گوشت ذبح نہیں کرنے دیا جاتا، کھالیں اتاری جاتی تھی، کوڑے مارے جاتے تھے، لاپتہ کیا جاتا تھا. تو یہ ظلم ستم کی وہاں پر ایسی دردناک کہانیاں سنی ہیں. تو اس کے بعد بھارت کا جب جابرانہ قبضہ کشمیر پہ ہوا 1947 کے بعد، اور اس کے بعد RSS نے بھی وہی ہتھ کنڈے آزمائے، وہی ظلم و جبر کی کہانیاں دہرائی، اور 1931 سے لے کے آج تک جہاں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. آزادی کے وہ متوالے آج بھی ہمیں یاد ہیں، ہم انہیں نہیں بھولے. اسی طرح سے 47 میں جب ہندوستان نے جموں کے اندر جینوسائیڈ کیا RSS نے، اور اس وقت برطانیہ کا ایک جریدہ ہے وہ کوئی 2,37,000 کا فگر بتا رہا ہے، لیکن یہ اس سے بھی بڑھ کر تعداد تھی، چونکہ دیہاتوں کے اندر جو ظلم و ستم ہوا، خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، انہیں قتل کیا گیا بے دردی کے ساتھ، نوجوانوں کو، بچوں کو ماؤں سے چھینا گیا، بزرگوں کی تذلیل. تو اس کے بعد ظلم و ستم جاری رہا. پھر 90 کی دہائی میں ایک مرتبہ پھر کشمیری اس ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، اپنی آواز بلند کی، اور اس دوران بھی بھارتی فوج نے، RSS کے گنڈوں نے بازاروں کے اندر، شہروں کے اندر جدید ہتھیاروں کے دہانے کھول کر جس طرح سے کشمیریوں کو قتل کیا، شیطان بھی شرماتا ہے. آپ گاو کدل کا قتل عام دیکھیں، ہندوارہ کا دیکھیں، کپوارہ کا دیکھیں، سری نگر کا دیکھیں، سوپور کا دیکھیں، بارہ مولہ کا دیکھیں. اور یہ 90 کی دہائی میں شروع ہوا اور آج تک جاری ہے، جہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے کشمیریوں کا، نسل کشی ہو رہی ہے، اور کشمیری اس کے باوجود ہمت نہیں ہارے ہیں. 5 اگست 2019 کو جب جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کیا گیا، اس کے بعد ہندوستان نے شکنجے کسے، کشمیریوں کو بندوق کی نوک پہ دبایا گیا، ہزاروں کی تعداد جیلوں میں ہے، اور خواتین کے ساتھ سب سے زیادہ جو ہے زیادتیاں ہوئیں، ہتھیار کے طور پہ استعمال گیا. کنن پوشپورا آج بھی ہمیں یاد ہے، کس طرح سے ہماری ماؤں بہنوں کی بے آبرو ریزی ہوئی، کس طرح سے نیلوفر اور آسیہ کو بے آبرو کیا گیا، پھر قتل کیا گیا. تو اسی طرح سے ہر گھر کی ایک ایک کہانی ہے، اور کوئی پیلٹ وکٹم ہے، کوئی شہید ہے، کوئی ریپ وکٹم ہے، کوئی لاپتہ ہے، کوئی ویڈو ہے، کوئی ہاف ویڈو ہے، گرفتار ہے. تو ہر گھر کی ایک الگ الگ کہانی ہے. یہ ظلم و ستم، یہ جبر آج بھی ہم سہ رہے ہیں، لیکن ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہم ہمت نہیں ہارے ہیں،
ہم اپنی آزادی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر، جیسے بھی آپ نے بات کی ہے آرٹیکلز 35A کو جب ختم کیا گیا، نسل کشی کی بات کی جا رہی ہے، کشمیریوں کی شناخت کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس شناخت کی بقا کے لیے کشمیریوں کا موقف کیا ہے، اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے خطے کی شناخت کی بقا کے لیے کشمیری کیا عزم رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہندوستان نے جو غیر قانونی اقدام کیا تاکہ ایک مسلم ریاست جس کا مسلم تشخص ہے اس کو ختم کرنے کے لیے غیر ریاستی لوگوں کو آباد کرنے کا ایک منصوبہ بنایا گیا. اس کے بعد قتل عام، جس طرح سے میں نے بات کی ہے کہ ایک ایک کر کے قتل کیا جاتا ہے، جینوسائیڈ کی طرف وہ بڑھ رہا ہے. تو وہیں غیر ریاستی لوگوں کو لا کر وہ ہندو توا ریاست بنانا چاہتا ہے. چونکہ کشمیر ایک تواریخی صوبہ ہے، ایک تواریخی علاقہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اور جہاں رواداری محبت کے ساتھ غیر مسلم بھی رہتے تھے اور ان کی خوشی غمی میں ہم ہمیشہ شریک ہوتے تھے. وہی ہندوستان نے 90 میں کشمیری پنڈتوں کو وہاں سے بھگایا اور ان کو یہ کہہ کر کہ آپ کو قتل کیا جائے گا. اس کے بعد کشمیریوں کا قتل عام شروع ہوا. حالانکہ آج بھی 7,000 سے زیادہ غیر مسلم پنڈت جو ہے کشمیر میں آباد ہے، سکھ ہیں آباد ہیں، اور ان پہ بھی بھارتی ایجنسیوں نے قہر ڈھایا. جب چھٹی سنگھ پورہ کا واقعہ ہوا، ہندوستان کا فارمر آرمی چیف خود کہتا ہے کہ ہماری ایجنسیوں نے کیا. وندھاما کا قتل عام جس میں غیر مسلموں کو مارا گیا تاکہ تحریک آزادی کو بدنام کیا جائے. تو اسی طرح سے کشمیر کے اندر ہندوستان نے بڑی سازشیں رچائی، بڑے فالس فلیگ آپریشنز کیے تاکہ اس حق پہ مبنی تحریک کو بدنام کیا جائے. مگر آج کی ڈیٹ میں جموں کشمیر کا ہر فرد، ہر شہری اس کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے کہ اپنی آزادی پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. دوسرا، ہندوستان کا جو یہ گناؤنا کھیل ہے کہ وہاں مسلم تشخص کو ختم کر کے ہندوتوا ریاست بنایا جائے، اس کے خلاف بھی کشمیری ڈٹے ہوئے ہیں. ہم کسی بھی صورت اس غیر قانونی اقدام کو، اس غیر اخلاقی اقدام کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. اور دنیا کے جو قوانین ہیں، اگر آپ دیکھیں، ہندوستان جب خود گیا تھا یونائٹڈ نیشنز، اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، اور اس کے بعد جو قراردادیں ہیں وہ موجود ہیں. وہ اس چیز کی ضامن ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے اور ہندوستان کا اس پہ کوئی حق نہیں ہے. 91 جو قرارداد آرٹیکل 91 ہے، ہندوستان کو قطعاً وہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی غیر ریاستی باشندے کو وہاں لا کر آباد کرے، اسے سٹیزن شپ دے، اس کو شہریت دے، یا کوئی ایسا غیر قانونی اقدام کرے. تو یہ قوانین، یہ آرٹیکل اس کو کسی بھی صورت اجازت نہیں دیتے ہیں. تاہم دنیا کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، جہاں یہ پچھلے 78 سال سے یہ مسئلہ حل طلب ہے. 4 جنگیں بھی ہوئی ہے، لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، حقوق عالم ہے، لا قانونیت ہے، انسانی حقوق رون دیے جاتے ہیں. اقوام متحدہ کا کوئی بھی یونیورسل ڈکلیریشن، چاہے وہ نوجوان کے ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، اس کے انسانی حقوق کے حوالے سے ہو، خواتین کے تحفظ کے حوالے سے ہو، کشمیر میں اس کے برعکس ہے سب. بلا شبہ. اچھا سر، نوجوان بھی کسی بھی قوم کا اثاثہ، اس کی مستقبل کا، اور خصوصی طور پہ اگر ہم کشمیر کے تناظر میں دیکھیں تو اس کی پوری تحریک، اس پوری جد و جہد کو آگے لے کے جانے والی نوجوان نسل ہے جس پہ امیدیں ہیں. نوجوانوں کی جد و جہد آزادی میں کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ تھوڑی سی ایک بات ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو ماحول ہے وہاں پہ، تعلیمی سرگرمیاں یا معاشی سرگرمیاں جس میں نوجوانوں کو ظاہر ہے کہ اپنا روزگار کرنا ہے، تو اس کی صورتحال کیا ہے؟ کیا نوجوانوں کے اندر کہیں مایوسی ہے، یا ان کے پاس مواقع کی کمی ہے، یا وہ اس کے باوجود پرعزم ہے، اور ان کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، نوجوان جو ہوتا ہے وہ قوموں کے معمار ہوتے ہیں، اور دنیا میں اگر آپ نے دیکھا کہ جو بھی انقلاب آئے نوجوانوں نے برپا کیا. بلا شبہ. آپ روس کے انقلاب کو دیکھیں، آپ 1400 سال پیچھے جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی اس وقت نوجوان تھے، ریولیوشن لایا. اصحاب کہف کو دیکھیں، اور کتنے 100 سال تک وہ ایک غار میں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ دکھایا، وہ بھی نوجوان ہی تھے، پھر ریولیوشن آیا. تو اسی طرح سے ہمارا جو نوجوان ہے وہ ہمارا اثاثہ ہے، اس تحریک آزادی کے ماتھے کا جومر ہے.
لیکن ہندوستان نے اسی نوجوان کو ٹارگٹ کیا. اس کا مستقبل اب تباہ ہو گیا ہے, اس کا فیوچر تباہ کیا جا رہا ہے, اس کا جو ایجوکیشن ہے وہ بھی متاثر ہے. اب ایک بین الاقوامی نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ نوجوان ان کو ڈرگز دی جا رہی ہے, ان میں 1 لاکھ سے زیادہ ہماری بچیاں بھی شامل ہیں. خالصتانی طرز پہ اس طرح سے نوجوان کی صحت کو اس کو ختم کیا جا رہا ہے, ان کے ذہنوں کو, تاکہ یہ متاثر ہو سکیں, تاریخ آزادی سے یہ دور ہو سکیں. یہ ہندوستان کا ایک گھناؤنا کھیل ہے جس پہ دنیا کو نوٹس لینا چاہیے. اور اس نوجوان نے بڑے ستم سہے ہیں. آج بھی ہمارا نوجوان ہزاروں کی تعداد میں جیلوں کے اندر ہے, آج بھی وہ بے روزگار ہے, آج بھی وہ ان امپلائمنٹ وہاں 40% بڑھ گیا جب سے انہوں نے غیر ریاستی لوگوں کو وہاں جابز دی ہے, نوکریاں دی ہیں. تو اسی طرح سے نوجوان پہ زیادہ ظلم و ستم ہوا. اور جو ہماری لیڈرشپ ہے, اگر آپ دیکھیں, یہ نوجوانی طالب علمی کے زمانے سے ہی تحریک آزادی میں اپنا کردار ادا کرتے رہے, چاہے وہ مسرت عالم بٹ ہو, شبیر احمد شاہ ہو, محمد فاروق رحمانی ہو, سید علی شاہ گیلانی ہو. یہ جب نوجوان تھے تو انہوں نے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کی. اب وہ بزرگ ہو گئے ہیں, جیلوں کے اندر ہیں, کچھ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, لیکن انہوں نے تحریک آزادی کو جہاں نوجوانوں کے اندر منتقل کیا, آج ہر گلی کوچے میں سید علی شاہ گیلانی کا یہ نعرہ مقبول ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. بلا شبہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارا نوجوان اس پہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا انشاءاللہ. اچھا سر, خواتین کی بات ہوئی ہے. خواتین ہمیشہ جنگوں کا ایک بڑا وکٹم رہی ہیں, خصوصی طور پہ کشمیر کے تناظر میں دیکھا جائے تو خواتین نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ ایک بڑی طویل جنگ لڑی ہے. وہاں کی خواتین جو کہ کبھی شاعری میں, ادب میں بڑا نام رکھتی تھیں, انہوں نے قربانیاں بھی دی. ہاف وڈو کی جو ٹرم ہے وہ سب سے پہلے کشمیر میں ہمارے سامنے آئی. تو کشمیری خواتین کی قربانیوں, ان کی جد و جہد کو اس پوری جد و جہد کے تناظر میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں, قصہ بیان کریں گے؟ دیکھیں, خواتین کا رول بھی ہمیشہ سے ہی ایک بڑا جاندار اور پر اثر رہا ہے. آپ نے بات کی کہ خواتین شاعرہ بھی گزری ہیں. حب خاتون ایک بہت بڑا نام تھا, للا دید. اسی طرح سے اس تحریک آزادی میں آسیہ اندرابی کا ایک بہت بڑا نام ہے, جو آج جس عمر میں ہے اور ہندوستان اس خاتون سے خوف زدہ ہے, جیل کے اندر ہے. وہ جو ہماری کوئی 40 خواتین ہیں جو ہندوستان کی مختلف جیلوں میں پابند سلاسل ہیں, لیکن اس کے باوجود پوری تحریک کو سہارا دیے ہوئے بڑا نام ہے. ہمیشہ کشمیری خواتین ہماری شانہ بشانہ اس تحریک پہ اپنا حصہ, اپنا کردار ادا کرتی رہی. ماؤں نے اپنے بچے کھو دیے, لخت جگر کھو دیے, بہنوں نے سہاگ کھو دیے. اسی طرح سے 1 لاکھ سے زیادہ ہمارے اس وقت بچے جو یتیم ہیں, جن کے والدین ان کو شہید کیا گیا. تو ان ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کی بڑی قربانیاں ہیں, اور آج بھی وہ ظلم ستم سہ رہی ہے. آج بھی مجھے وہ کنن پوشورا یاد آتا ہے, آج بھی وہ مجھے اپنی بہن آسیہ اور نیلوفر یاد آتی ہے. آج زمرد حبیب ہو, یاسمین راجہ ہو, یہ خواتین لیڈر ہیں جو سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں. بالکل. آسیہ اندرابی کے حوصلوں کو ہندوستان شکست نہیں دے سکتا. حمیدہ صوفی ہو یا ناہید نسرین, یہ ہماری وہ بہنیں ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس تحریک آزادی کے لیے جو ہے نا وہ وقف کیا, اور آج بھی ان کے حوصلے بلند ہیں. آج بھی جب ہم ان کے حوصلوں کو دیکھتے ہیں ہمیں حوصلہ ملتا ہے. یہ ہماری ماؤں بہنوں کے اندر جذبہ ہے, حوصلہ ہے. تو وہیں کشمیر کے ہر گھر کے اندر جہاں یہ ماں, یہ بہن, یہ بیٹی اس وقت ڈپریشن میں ہے, سب سے زیادہ ہراساں اس کو کیا گیا, سب سے زیادہ ظلم و ستم اس خواتین پہ کیا گیا ہے, اس بہن پہ کیا گیا ہے. تو لہٰذا وہ انسانی حقوق کہاں, وہ خواتین کا تحفظ کہاں, وہ یونیورسل ڈکریشن کہاں, وہ اقوام متحدہ کہاں, وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں, بلا شبہ جنہوں نے قوانین بنائے اور اس کے بعد میری اس بہن کو, میری اس ماں کو بے یار و مددگار چھوڑا. بہت شکریہ سر. یقیناً گفتگو بڑی دلچسپ تھی اور تشنا رہ جاتی ہے. بہت ساری باتیں, بہت ساری یادیں, بہت ساری خوبصورتیاں, بہت ساری چیزیں جن کو مزید ڈسکس کرنا, لیکن وقت کی قلت تھوڑا سا ہمارے آڑے آتی ہے. کشمیر ایک حل طلب مسئلہ ہے. پوری دنیا کو اس مسئلے کے حل کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے. وہ لاکھوں خواتین
جنہوں نے اس جد و جہد کے دوران اپنی حرمت کی قربانیاں دیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے خون کی قربانیاں دی، جنہوں نے اپنے بچوں کو اس جنگ میں اس جد و جہد کے دوران کھویا، یقیناً ان کا خون، ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ہر کشمیری کے دل کی آواز کہ کشمیر بنے گا پاکستان، ہر پاکستانی کے دل کی آواز کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، یقیناً ایک ایسا ایجنڈا ہے جو یقیناً بہت جلد اپنی تعبیر کو پہنچے گا۔ یہ وہ خواب ہے جسے پاکستان اور کشمیر کے لوگ مل کر دیکھتے ہیں، اور بہت جلد یہ امید رکھتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر بھی پائیں گے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔